अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद। मुमिनीन, आज का हमारा मौजू है अल्लाह की इस ज़मीन पर जब अल्लाह ने इंसानों को खल्क किया तो इंसानों की हदायत के लिए उसने नबी, रसूल और इमाम भेजे। और कुरान कह रहा है चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई रसूल हो, चाहे कोई इमाम हो, उसके साथ साथ हर दौर के अंदर, चाहे वो किसी नबी का दौर हो, चाहे वो किसी रसूल का दौर हो, चाहे वो किसी इमाम का दौर हो, तो मैंने उनके साथ साथ एक गिरोह है जिसको रखा हुआ है जो लोगों को हक की तबलीग करता है। और क्योंकि एक नबी अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी गुजारता है और कुछ नबी यकीनन जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं वो गैबत में भी हैं, और कुछ नबी अपनी ज़िंदगी गुजार के यानी कि ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा करते हैं। ज़ाहिरी दुनिया में मौजूद हों तब भी ये गिरोह कुरान कह रहा है कि वो लोगों तक उस नबी से हदायत को लेके लोगों तक पहुँचाते हैं, और अगर वो ज़ाहिरी तौर पर नबी दुनिया में मौजूद न हो तब भी ये गिरोह वो हदायत लोगों तक पहुँचाता रहता है। इसके साथ अगर वो नबी जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है कि वो गैबत में चले जाएं, तो फिर भी एक गिरोह जो है वो लोगों तक हक को लोगों तक पहुँचाता रहता है। सबसे पहले आज के इस मौजू को आपके सामने बयान करना मकसद था कि आपको पता चल जाए कि असल हमारा मौजू है क्या। और ये मौजू है कि जब एक हुज्जत पर्दा गैबत में हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह, तब किस तरह हदायत होती है और कुरान क्या कहता है। और अगर वो हुज्जत लोगों के बीच में खुद भी मौजूद हो तो उस वक़्त उस खुदा ने जो एक गिरोह रखा हुआ है जो उस नबी से हदायत को लेके लोगों तक पहुँचाता है, और उसकी गैबत के दौर में भी वही उम्मत, वही गिरोह जो है वो हक को लेके लोगों तक पहुँचाता रहता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आयात बहुत ज़्यादा हैं कुरान के अंदर इस उन्वान से, इस मौजू से, लेकिन मैं आपके सामने फ़कत 2 आयात जो हैं वो पेश करूँगा। और यकीनन स्क्रीन पर वो दोनों आयात मैंने लगा दिए हैं, आप वो दोनों की दोनों आयात देख सकते हैं। आयात सूरे का नाम, आयत का नंबर, आयत का तर्जमा। अगर किसी को ये तर्जमा अच्छा ना भी लगे, क्योंकि ये जो तर्जमा मैंने लगाया है अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब का लगाया है, लेकिन वो उसको छोड़ दे, अपनी मर्ज़ी से किसी आलम का तर्जमा उठा के वो देख सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं सबसे पहली आयत आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो है सूरा आले इमरान की आयत। और ये सूरा आले इमरान की आयत नंबर 104 है। सबसे पहले हम इस आयत की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल तकुन मिनकुम उम्मतुम यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यकीनन ये आयत आपने सुनी, और इस आयत का तर्जमा ऊपर लगा हुआ है कि हर उम्मत में जो है एक नबी होता है या रसूल होता है या इमाम होता है, उसके साथ उसकी जो उम्मत होती है उस उम्मत में से एक मखसूस गिरोह है जो लोगों को हक़ की तरफ दावत देता है और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करवाता है। ये आयत सूरा आले इमरान की है जो मैंने आपके सामने पेश की। और इस आयत की तफसीर जो है हम सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्योंकि मैं मुख्तसर वीडियो बनाऊंगा, अगर मैं सारे हवाले दूं तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद सबसे पहले एक हवाला आपके सामने आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर। आप सबसे पहले इसको स्क्रीन पर देखें ताकि उसके बाद मैं बाकी सारे हवाले जो हैं वो आपके सामने पेश कर सकूं। अब सबसे पहले ये मैं जो हवाला पेश करने जा रहा हूँ ये तफसीर साफ़ी है। यकीनन ये आपकी आंखों के सामने है। तफसीर साफ़ी है, जिल्द नंबर 2 है, पेज नंबर 118 है, आयत नंबर जो है 103 से 105 है। तो हमने इसको देखना है आयत नंबर 103 से 104 तक, यानी कि 104 नंबर आयत की तफसीर। तो आपको यहाँ नज़र आ रही होगी इस आयत के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम से, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से, ये तफसीर कुम्मी का हवाला है कि तफसीर कुम्मी में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से इस आयत के बारे में मरवी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आयत
آل محمد صلوات اللہ علیہم اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں ہے، وہ خیر کی دعوت دیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یقیناً مومنین، یہ حوالہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور امام علیہ السلام کا فرمان بھی آپ نے دیکھ لیا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے، مولانا نے فرمایا ایک تو اول ہم ہیں اور ایک ہمارے پیروکار ہیں جو لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، اور سارے کے سارے نہیں، جیسا کہ اوپر میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی، یہ ایک گروہ ہے اور یہ ایک مخصوص گروہ ہے۔ اور کتب آل محمد علیہ السلام، تفسیر آل محمد علیہ السلام، حدیث کی جو کتابیں ہیں، تمام وہ تفسیر کی کتابیں جو شیعہ کے پاس موجود ہے، اپنی مرضی سے کوئی ایک تفسیر اٹھا لے، تفسیر برہان ہو، تفسیر عیاشی ہو، تفسیر نور الثقلین ہو، تفسیر میزان ہو، تفسیر انوار النجف ہو، تفسیر فصل الخطاب ہو، اس کے علاوہ یہ تفسیر صافی جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، سینکڑوں حدیث کی کتابیں ہیں جس کے اندر آپ کو ملے گا کہ یہ حق جو ہے یہ ہر ایک کے پاس امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا نہیں ہے، یہ فقط وہی کر سکتا ہے جو ان کے بارے میں خود پہلے جانتا ہو اور ان پر عمل کرنے والا ہو۔ تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک ہم ہے، ایک ہمارا مخصوص گروہ ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے جب سے انسانوں کو زمین پر خلق کیا ہے اور اپنی حجتوں کو بیچا ہے، چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو، چاہے وہ رسول کی شکل میں ہو، چاہے وہ امام کی شکل میں، یہ گروہ جو ہے یہ ساتھ ساتھ رہتا ہے اور یہ اس حجت سے حق کو لے کے، علم کو لے کے ان لوگوں تک پہنچاتا ہے جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، ان تک پہنچاتا رہتا ہے۔ تو یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میرا فقط یہ مقصد ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو پیش کیا۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں، ایک اور آیت ہے جو سورہ اعراف ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر جو ہے 159 ہے۔ تاکہ اس آیت کو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ کسی کو بھی یہ موقع نہ ملے کہ وہ مجھ پر انگلی اٹھائے کہ میں اپنی مرضی سے ترجمہ کر رہا ہوں یا اپنی مرضی سے کوئی معنی اس تفسیر کی نکال رہا ہوں۔ نہیں، ایک ایک چیز آپ کے آنکھوں کے سامنے آئے، حوالے سارے کے سارے دوں گا، جس کے پاس جو کتاب اویلیبل ہے اس سے اٹھائے، اس کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ چلتے ہیں ہم سب سے پہلے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 159 کی طرف۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَدْعُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْمِلُونَ۔ اب یہ آیت 159 159 نمبر آیت سورہ اعراف کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے قوم موسیٰ میں ایک امت ہے، یدعون بالحق، جو حق کی طرف دعوت دیتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور یہ جو عدل کرنے والے، اور ان لوگوں کا حق بھی یہی بنتا ہے۔ اب یہ ترجمہ آپ کو کسی کو قبول نہیں ہے، اپنی مرضی سے اوپر آیت چل رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک ایسی جماعت ہے، یعنی ایک ایسا گروہ بھی ہے، کیا کرتا ہے وہ، جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے۔ اوپر والی آیت میں کیا حکم تھا؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ اب یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے، یہ قوم موسیٰ میں سے ساری کی ساری قوم نہیں، بلکہ وَمِن قوم میں سے ایک گروہ، یعنی ساری کی ساری امت یا ساری کی ساری قوم نہیں، بلکہ ایک گروہ جو ہے، وہ خاص گروہ، وہ حق کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اب یہ دوسری آیت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ پھر سے آ جاتے ہیں تفسیر کی طرف۔ یہی تفسیر ہے، جس تفسیر کا میں نے نام لیا ہے، آپ مکمل آپ کے پاس اختیار ہے، آپ ان تفاسیر کو اٹھائیں، ان کے اندر ملے گا کہ ہر حجت کے دور میں ایک گروہ جو تھا، ایک جماعت جو تھی، جو حجت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور پھر وہ حق کو لے کے، حجت سے علم کو لے کے، ہدایت کو لے کے لوگوں تک پہنچاتی رہتی ہے۔ اور یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ اور امامت کا سلسلہ قائم کیا ہے، تب سے یہ گروہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کی مثال میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے
جو آپ کے سامنے بات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں بھی یہ گروہ، اسی طرح امام قائم آل محمد علیہ السلام کی اس غیبت میں یہ گروہ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے اور معصومین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور یہ گروہ جو ہے لوگوں تک ہدایت کو پہنچاتا رہے گا۔ تو مومنین، یہ دو آیات، ان کی تفاسیر، حوالے سارے کے سارے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور یہاں تک حوالے دے رہا ہوں اپنی مرضی کی۔ جو کسی کے پاس تفسیر ہے بس ان دو آیات پر جائے، ان دو آیات کی تفسیر کو دیکھے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں مزید 8 آیات کو پیش کروں گا، ویسے 40 سے زیادہ آیات ہیں لیکن میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر صرف آیات کو پیش کروں گا، اس میں میں کوئی اور بات نہیں کروں گا۔ آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ پہلی ویڈیو ہے، تاکہ مومنین اس پوری ویڈیو کو دیکھ سکیں، ان کو الجھن نہ ہو اور اس ویڈیو جو ہے ان کے لیے بوجھ نہ بن جائے، اس لیے میں مختصر ویڈیو بناؤں گا۔ اب یہ قرآن سے ثابت ہو گیا، یہ دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ گروہ جو ہے یہ چلتا رہے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ کہ یہ نہیں کہ حجت علیہ السلام جو وہ غیبت میں چلی گئی ہیں تو اب نہ خود ہدایت کرے نہ یہ اللہ اس گروہ کو بھی بیچ میں سے ہٹا دے جس نے ہدایت کرنی ہے، ایسا ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مومنین، اصول کافی کے اندر ایک حدیث ہے جس کو بہت سے علماء شیعہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، جس میں چھٹے امام علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ ہماری قائم علیہ السلام کی غیبت جو ہے 2 قسم کی غیبت ہے، ایک طویل غیبت ہے، ایک چھوٹی غیبت ہے۔ تو مولا علیہ السلام نے، چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث وہ حدیث ہے علم الرجال، علم الدرایت کے تمام قانونوں سے نکال کے چیک کرنے کے بعد تمام کے تمام علماء شیعہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ صحیح السند حدیث ہے، اس حدیث پر کوئی مذہب شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ چھٹے امام علیہ السلام کی جو حدیث سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ مولا نے فرمایا ہمارے قائم کی جو چھوٹی غیبت ہوگی اس میں فقط خاص شیعہ اس سے رابطے میں ہوں گے، لیکن جو طویل غیبت ہے اس میں فقط اور فقط 30 موالیان جو ہیں، جو 30 موالی ہیں وہی ہمارے قائم کے رابطے میں ہوں گے۔ تو مومنین، پتہ چلا کہ چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث بھی یہ ثابت کر رہی ہے، جس کو شیخ یعقوب کلینی نے اپنی اصول کافی میں لکھا، اور اصول کافی کے علاوہ سینکڑوں ہمارے علماء شیعہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو لکھا، اور علماء رجال نے بحث بھی کی اور اس کی تحقیق بھی کی، اور اس پر یہ قول دیا کہ ہاں یہ حدیث صحیح السند حدیث ہے۔ کوئی علماء شیعہ میں، علماء رجال میں سے کوئی ایک عالم ایسا نہیں جس نے اس حدیث پر کوئی نکتہ چینی کی ہو، کسی راوی پر یا متن حدیث پر کوئی بھی نہیں ملتا۔ تو یہ 30 لوگوں کا گروہ ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ طویل غیبت کبریٰ میں ہر وقت امام علیہ السلام سے جدا نہیں ہوتا، اور ان میں سے ایک جب دنیا چھوڑتا ہے اس وقت پہلا دنیا نہیں چھوڑتا جب تک اس کا جو ہے نعم البدر آ نہیں جاتا، وہ گروہ مکمل 30 کی ہر حالت میں پورا رہتا ہے۔ یہ تھی حدیث، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں اور بہت سے واقعات ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی تھوڑے تھوڑے کر کے آگے والے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر وہ بھی پیش کروں گا، لیکن ابھی جو ہے میں چاہوں گا کہ چند جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے لازمی پیش کی جائیں۔ سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یقیناً آپ سارے کے سارے جانتے ہیں، میں حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حوالے پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر حوالہ پیش نہ کیا جائے تو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی 2 کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک دعا ہے جس کو دعائے داؤد کے نام سے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ شیخ توسی نے اپنی کتاب ہے مصباح المحتجج کے اندر لکھا ہے، اقبال الاعمال کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ شیخ صدوق نے 3 مہینوں کے جو فضیلتیں ہیں اس کتاب کے اندر دعائے داؤد کا ذکر کیا ہے۔ اور اس وقت جو میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان کی پیج نمبر 294 پر 294 پر ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مفاتیح الجنان جو ہے اگر کسی بھائی کے پاس ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، یہاں وہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ یہ پوری دعا ہے داؤد کے نام سے۔ داؤد کو چھٹے امام علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم کی۔ یہ مفاتیح الجنان، مصباح المتحجج، اس کے علاوہ اقبال الاعمال، سینکڑوں کتابیں ہیں جس کے اندر یہ دعا موجود ہے، اور اس کے اندر ہم کو یہ ملتا ہے
اگر آپ دیکھیں تو اس میں ملتا ہے اللہم صلی علی الاوصیاء والسودائے والشہدائے والائمۃ الہدائے. پھر اس کے بعد آگے آپ پڑھیں گے نا اللہم صلی علی ابدال والاوتاد والسیاح والعباد المخلصین یہ پوری کی پوری دعا جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مفاتیح الجنان جو مشہور شیعوں کے ہاں ہمارے ہاں کتاب ہے. اس کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی. اچھا اب اس کے علاوہ میں آپ کو جو ہے کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ مومنین جو ہیں آپ کو پڑھنے میں اور آسانی ہو جائے. ایک اور کتاب ہے جو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اور عربک کے اندر بھی یہ موجود ہے. کتاب کا نام ہے دار السلام. پیج نمبر جو اس کا باب نمبر ہے یہ شروع ہوتا ہے باب 4 نمبر باب ہے. کتاب دار السلام کے اندر 4 نمبر باب ہے. پیج نمبر اردو کے اندر 298 یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور حدیث کا نمبر 10 ہے. 10 نمبر حدیث کے اندر آپ کو ابدال کا ذکر ملے گا. آپ کوشش کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے غیبت نعمانی. غیبت نعمانی کے اندر آپ کو ذکر ملے گا ابدال کا، اوتاد کا اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوں گی میں ان میں کچھ لوگوں کا ذکر جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو دعائیں تعلیم دی ہیں ان کے اندر یا جو حدیثیں ہیں ان کے اندر. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے دار السلام کا واقعہ پیش کیا ہے یہ باب نمبر 4 اور حدیث نمبر 10 جو ہے اس کے اندر آپ کو ملے گا امام علیہ السلام نے کچھ پیش کیا ہے. اب میں سب سے پہلے نا آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں تاکہ ہم سب جو ہے پڑھنے میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امالی شیخ مفید. مجلس نمبر 4 ہے امالی شیخ مفید کی. میں کوشش کرتا ہوں اٹھا کے آپ کی آنکھوں کے سامنے لے آؤں تاکہ پڑھنے والے کو بھی آسانی ہو اور پوری وہ عبارت پڑھ سکے. یہ امالی شیخ مفید ہے اور امالی شیخ مفید کے اندر اگر ہم دیکھیں مجلس نمبر 4 پر جانا ہے. میں کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے مجلس نمبر 4 وہ لے کے آؤں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ مجلس نمبر 4 کے اندر ہم کو شیخ مفید نے اپنی امالی شیخ مفید جو ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ باب جو ہے 4 نمبر مجلس جو ہے وہ اوپن کر لوں تاکہ اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے کچھ پیش کر سکوں. تو یہ ابھی تقریباً جو ہے مجلس نمبر 4 کی میں 1 منٹ صرف پہنچ چکا ہوں اس مقام پر جہاں پر وہ حدیث موجود ہے. لیکن میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ اس حدیث کو نکال لوں. جی حدیث نمبر 4 یہ چھٹے امام علیہ السلام سے ہے اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے. تو آئیں سب سے پہلے اسکرین پر دیکھتے ہیں. یقیناً یہ آپ کے سامنے ہے. کتاب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. میں دوبارہ سے اوپر کر دیتا ہوں تاکہ کچھ اگر نہیں کسی نے پڑھا تو وہ پڑھ سکے. یہ امالی شیخ مفید ہے اور پیج نمبر اس کا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہاں سے متن کے ساتھ یہ شروع ہے. آپ متن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ متن سارا ساتھ میں لکھا ہوا ہے. اس کے اندر محمد بن سوید اشری جو ہیں انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فطر بن خلیفہ جعفر بن محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام نے ہمارے سامنے کھجوریں پیش کی. ہم نے ان کو کھایا اور اس کے بعد اس نے کہا وہ حدیث کیا تھی جس کو آپ نے میرے لیے اور ابو طفیل سے نقل کیا تھا جو اہل شام. انہوں نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے جو اصل تو جو حدیث کے اندر جملہ لکھا ہوا ہے حدثتنی عن ابو طفیل رحم اللہ فی ابدال من اہل شام والنجبا من اہل کوفہ. یعنی کہ ابدال جو ہیں وہ شام سے ہیں اور نجبا جو ہیں وہ اہل کوفہ سے ہیں. انہوں نے ابدال کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ جو اہل شام کے بزرگ ہیں یعنی کہ ابدال کا ترجمہ انہوں نے بزرگ کیا ہے اور نجبا کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ رئیسوں کا کیا ہے. یقیناً آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں یہ پوری حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ کسی کو کوئی الجھن نہ ہو. اب یہ شیخ مفید کی جو ہے امالی ہے امالی شیخ مفید اور باب مجلس نمبر 4 اور حدیث کا نمبر بھی 4 اور یہاں پر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ذکر آیا ہے.
اسی طرح دعائے ام داؤد جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، دعائے ام داؤد کے اندر بھی میں بہت سی کتابیں ہیں، میں صرف یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، ابھی کافی ویڈیو بھی بڑی ہو چکی ہے، لہٰذا میں انشاءاللہ آپ دوسری ویڈیو کا انتظار کریں۔ میں آج کے اس موضوع کو یہاں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی ان آیات سے دو تو یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، مزید بھی جو میں آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ خود دلیل ہیں کہ اس زمین پر حجت خدا کے ساتھ ساتھ وہ ظاہری طور پر موجود ہو تب بھی، وہ غیبت میں ہو تب بھی، یہ گروہ جو ہے یہ حق کی تبلیغ کرنے والا ہر حال میں موجود رہتا ہے۔ اور اس کی تصدیق میں نے چھٹے امام علیہ السلام کی پہلی حدیث جو شیخ یعقوب کلینی نے اصول کافی میں اور باقی علماء شیعہ نے اپنی اپنی کتابوں میں، جس طرح منتخب الاثر میں آقا شیخ صافی گل پیگانی صاحب نے لکھی، اس کے علاوہ بہت سے علماء ہیں، وہ انشاءاللہ میں پوری فہرست ایک ایک کتاب آپ کو یہاں دکھاؤں گا۔ تو یہ گروہ جو ہے یہ ہر حال میں موجود رہتا ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ ہاں آگے چل کے جب آپ کے اعتراضات ہوں گے تعداد پر تو وہ آپ حق رکھتے ہیں، لیکن اس گروہ کا انکار نہیں ہو سکتا۔ آپ اختلاف کریں گے تو تعداد پر کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس حق ہے، اس گروہ کا انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہر حال میں قرآن سے بھی ثابت ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے بھی یہ گروہ ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہے آپ دوسری ویڈیو کا انتظار کریں، میں کوشش کروں گا اس میں سب سے زیادہ حوالے پیش کروں تاکہ مومنین کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات ان تک پہنچے۔ فیصلہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے، ہمارا کام فقط معلومات کو پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔